अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। बजट आज पेश होगा, लेकिन क्या ये बजट मेरे और आपके लिए किसी किस्म की कोई आसानियां लेकर आ रहा है? तो जवाब इसका है एब्सोल्युटली नॉट। किसी भी सूरत इस बात का दूर दूर तक कोई इम्कान है ही नहीं कि ये बजट मेरे या आपकी ज़िंदगी की में आसानियाँ पैदा करने के लिए कोई रोल प्ले करेगा। बल्कि शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जो बजट पेश कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, ये शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला बजट है जिसे ऑफिशियली IMF की मंजूरी के बाद पेश किया जा रहा है। यानी इस बजट के अंदर जो जो तजावीज़ तैयार की गई वजारत ख़जाना की तरफ से, यानी हुकूमत की तरफ से, उनको मंजूरी के लिए IMF के पास भेजा गया और जिन जिन तजावीज़ को IMF ने मंजूर किया उन तमाम तजावीज़ को फाइनेंस बिल के अंदर शामिल कर लिया गया, यानी बजट के अंदर शामिल कर लिया गया। और जिन तजावीज़ के बारे में IMF की तरफ से नो का सिग्नल आया उन तजावीज़ को ड्रॉप कर दिया गया है। यानी अब IMF की तरफ से आयद करदा तमाम की तमाम शराइत को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा ताकि इस बजट के बाद IMF के साथ प्रोग्राम पर दस्तखत किए जा सकें और पाकिस्तान जो इस वक्त डॉलर्स की शदीद तरीन कमी का शिकार है, कम अज़ कम वो कमी को दूर किया जा सके। वैसे बजट के अंदर अमूमी तौर पर आपको किस चीज़ का इंतज़ार होता है? यकीनी तौर पर इस बात का इंतज़ार होता है कि यार साल के बाद कोई एक खबर सुनने को मिलेगी और ख़बर ये होगी कि यार तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ, पेंशन के अंदर कितने % का इजाफा हुआ। अदरवाइज तो हर एक चीज़ की टैक्सेस की शरह के अंदर रद्दोबदल ही होता है जो अमूमी तौर पर आम आदमी जैसे मैं हूँ उसको समझ नहीं आती कि यार किस टैक्स की रेशो आगे पीछे होने से मेरी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन वो परतें जो हैं प्याज की तरह आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं। लेकिन महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा ये बुनियादी तौर पर मुआशरे के अंदर एक तवाज़ुन कायम करता है, एक बैलेंस क्रिएट करता है। क्योंकि जब लोग ये देखते हैं कि यार अगर महंगाई के अंदर सपोज़ 14% या 15% इजाफा किया गया है और जो तनख्वाह है उसके अंदर या पेंशन के अंदर 10, 12, 13, 15 या 20% इजाफा किया गया है, तो सोसाइटी एट लार्ज उस इजाफे को कबूल कर लेती है क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है और वो ये समझते हैं कि यार ये जो इजाफा है अब हम अपने रिसोर्सेज के अंदर इस इजाफे को शामिल भी कर सकते हैं और इसके बाद कुछ 100-200 रुपया, 1000-1500 रुपया हम महीने का बचा भी सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जाती है। लेकिन इस मरतबा इस तरह की कोई उम्मीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। वो वजह इसकी ये है कि हुकूमत की तरफ से तनख्वाहों में इजाफे के लिए एक प्रपोज़ल, एक तजवीज़ IMF को भिजवाई गई और ये कहा गया कि जनाब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और ख़ुद हुकूमती अदाद-ओ-शुमार यानी इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने इमरान खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से शाया किया, जारी किया, स्टेज पर बैठे थे वो खुर्रम दस्तगीर साहब, आयशा गौस बख्श और एहसन इकबाल साहब, उन्होंने ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया कि महंगाई के अंदर इजाफा हुआ है और महंगाई अब डबल डिजिट तक पहुंच गई है, यानी 14.8% तक। अब इस शरह पर अगर महंगाई मौजूद है तो लामहला इस महंगाई से कमज़ोर तबकात, गरीब तबकात, सरकारी मुलाजमीन, छोटे तनख्वाहदार तबके को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप उनकी तनख्वाहों में कम अज़ कम 20 से 25% इजाफा करें। इसी तरीके से पेंशन के अंदर इजाफा किया जाए और हुकूमत की तरफ से इस तरह की कोई प्रपोज़ल, मेरी इतलात के मुताबिक 15% तनख्वाहों में इजाफे की प्रपोज़ल गई है IMF के पास। लेकिन सुबह इस वक्त जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त सुबह के 11 बजे होंगे, तो उस वक्त तक IMF के पास से इस तनख्वाहों में इजाफे की जो प्रपोज़ल है ये अभी तक वापस नहीं आई। लिहाजा इस बात का इम्कान कम है क्योंकि अगर वापस नहीं आती तो फिर हुकूमत अपने तौर पर बजट के अंदर जो फेडरल कैबिनेट का इजलास होना है बजट से पहले, क्योंकि फाइनेंस बिल की मंजूरी देनी है फेडरल कैबिनेट, ये एक आइनी ज़रूरत है, उसके अंदर हो सकता है कि फेडरल कैबिनेट अज़ खुद इसके अंदर कोई इनिशिएटिव ले और तनख्वाहों में इजाफे का या पेंशन में इजाफे का कोई फ़ैसला करे। लेकिन ये उस हद तक नहीं होगा जहाँ तक अवाम उस महंगाई के असरात को डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि इसी तनाजुर के अंदर अभी 10 दिन के अंदर पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये पर लीटर इजाफा हुआ है। बिजली की कीमत के अंदर एक ह्यूज 48% इजाफे की जो समरी है वो मंजूर कर ली है नेपरा ने और अब इसकी हतमी मंजूरी देनी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
پاکستان نے اس کے ساتھ ساتھ 15 جون کو ایک مرتبہ پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے اور یہ تقریباً 25 روپے یا 2400 روپے لیٹر اضافے کی تجویز اوگرا کی طرف سے تیار کی جا رہی ہے. یعنی جہاں تک عوام کو جو ریلیف انہوں نے دینا ہے یہ بھی ایک انفیکٹ پینٹ سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا. اور دوسری جانب اسی بجٹ کے اندر جو سب سے بڑا شعبہ جہاں پر حکومت کو بہت ہی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے ان کا انرجی سیکٹر، جو دن بدن زبوں حالی کا شکار ہے اور اس کی کارکردگی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 1-1.5 مہینے سے پاکستان کے اندر جس طرح کی خوفناک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انرجی سیکٹر کے اندر، پاور سیکٹر کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اکنامک سروے جاری کرتے ہوئے خود خرم دستگیر صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ 2018 کے بعد جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی اس وقت تقریباً 1100 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا، جو اس وقت یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کے 3.5-4 سال کے عرصے کے بعد جب وہ اقتدار سے الگ ہوتے ہیں تو وہ سرکولر ڈیٹ 2480 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. یعنی 3.5 سال کے اندر اس سرکولر ڈیٹ میں 100% سے زیادہ اضافہ ہوا. اب اگر آپ کے سرکولر ڈیٹ کے اندر اس حد تک اضافہ ہوگا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی پوری جو چین ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو سکتی ہے. بلکہ مجھے یاد آیا کہ قومی اسمبلی کی جو ہے ہماری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس کے چیئرمین ہیں نور عالم خان صاحب. نور عالم خان صاحب نے بھی ایک اجلاس کی صدارت کی تھی کل، اور اس اجلاس کے اندر نور عالم خان صاحب حیران اور پریشان ہو گئے تھے جب ان کے سامنے انرجی سیکٹر کے حوالے سے ڈیٹیلز پیش کی گئیں، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اگر اسی طرح بجلی مہنگی ہوتی رہی تو خدا نہ خواستہ ملک کے ٹوٹ جانے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا. کیونکہ جس طریقے سے ہم لوگوں کے اوپر ہر ایک چیز کے برڈن کو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو انفیکٹ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں مڈل مین کا رول پلے کر رہے ہیں. یعنی اس دکاندار کا رول پلے کر رہے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ جناب اکبری منڈیوں منو ہے سودا اینے دا ملے ہے، میں تمہیں اینے دا بیچاں گا، یعنی میں اپنا پروفٹ اس میں سے اتنا رکھوں گا. اکبری منڈی سے مجھے ریٹ چونکہ اتنا ملا ہے لہٰذا آپ کے لیے پرائس یہ ہے. یہ حکومتوں کا کام کاروبار چلانا نہیں ہے، حکومتوں کا کام سہولیات کے اوپر پروفٹ لینا نہیں ہے. حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پیٹرول کے اوپر یا بجلی کے اوپر منافع خوری کرے. حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ ان تمام اشیاء کے اوپر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، البتہ اپنے لیے جو ریونیوز ہیں وہ کلیکٹ کرے بذریعہ ڈائریکٹ ٹیکسز. اور براہ راست ٹیکسز کے ذریعے ہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم غریب عوام کو مہنگائی سے بچا سکتے ہیں. اور اسی کا ذکر کیا ہے نور عالم خان صاحب سے. ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں زیادہ بجلی استعمال کرنے پر سستی بجلی ملتی ہے، جبکہ پاکستان میں بجلی بتدریج مہنگی ہوتی چلی جاتی ہے. سلیبز ہیں، پہلے 1 یونٹ سے 50 یونٹ تک یہ ریٹ ہوگا، 50 سے لے کر 300 تک یہ ریٹ ہوگا، 300 سے لے کر 500 تک یہ ریٹ ہوگا، 500 سے 700 تک یہ ریٹ ہوگا. ہر ایک جگہ پر وہ سلیبز لگی ہوئی ہیں جو ایک سلیب دوسری سلیب سے اوپر چلی جاتی ہے. اور جان بوجھ کر اسی طریقے سے کہ بجلی کا بل زیادہ بنے، میٹر ریڈرز کو بھی اس قسم کی شکایات بھی ہیں کہ جناب ان کو خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ مہینے کے بالکل اینڈ پہ جا کر جب آپ کی جو میٹر ریڈنگ ریٹ ہے وہ ذرا تھوڑی سی 1 دن اوپر چلی جائے تب جا کے آپ نے وہ اس کو ریڈنگ نوٹ کرنی ہے تاکہ وہ بل زیادہ بنے، وہ جو سلیبز ہیں وہ چینج ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ریونیو زیادہ کلیکٹ ہو. جب حکومت خود سرکاری سطح پر بیٹھ کر اس قسم کے اقدامات کرے گی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آگے چلا جائے گا اور اس کے لیے پرابلمز ہیں. اسی اجلاس کے اندر نور عالم صاحب نے چیئرمین نیپرا سے پوچھا کہ جناب آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میری تنخواہ زیادہ نہیں ہے کیونکہ میں مفت بجلی نہیں لیتا، مجھے خود 68,000 روپے بجلی کا بل آیا ہے جبکہ میری تنخواہ صرف 7 لاکھ روپے ہے. جس پر نور عالم صاحب حیران ہو گئے تھے، یار میں MNA ہوں، میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہوں، لیکن میری تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے. پھر انہوں نے چیئرمین اوگرا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری تنخواہ 11 لاکھ روپے ہے اور مجھے سب کچھ مفت ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں ہم کہاں تک آگے بڑھ سکیں گے. تنخواہوں سے مجھے یاد آیا بھی، چونکہ ذکر ہم کر رہے تھے سرکاری ملازمین کا، سرکاری ملازمین کو یا پینشن کی تنخواہوں میں ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ججز صاحبان کی
تنخواہوں کے اندر 10% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے وفاقی کابینہ نے اس حوالے سے ایک سمری کو منظور کیا تھا، وہ سمری چلی گئی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس۔ اگرچہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ماضی کی روایات کے مطابق وہ جو سمریز ہیں یا تو ان کو مسترد کر دیتے تھے، سیاسی امور جہاں پر حکومت کا کوئی بھی کام ہوتا ہے سیاسی امور، ان سمریز کو مسترد کر دیتے تھے، یا طویل عرصے تک وہ ان کے دفتر کے اندر ٹیبلوں کے اوپر اس پر گرد جمی رہتی تھی۔ لیکن یہ والی سمری ایسے گئی ہے، ایسے منظور ہوئی ہے، ایسے جناب اس کے اوپر کام ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ اتنی تیز رفتاری سے پریزیڈنٹ کا آفس کام کرے گا، تو یقینی طور پر یہ حیرانی کی بات ہے، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاملہ کیوں اتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھا۔ تیز رفتاری سے ہمارے ملک کے اندر اگر وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ڈنڈا پیر سب کا، تو یہ ڈنڈا پیر ہی ہے جو عمومی طور پر کام کرتا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم نے تو 35% تک تنخواہوں میں اضافے کے لیے مقرر کر لیا تھا، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے اور ان کی وجہ سے یہ جو ہم اپنے طے شدہ پلان کے مطابق 35% جو تنخواہیں ہم نے بڑھانی تھیں، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ یہ تنخواہیں نہیں بڑھا رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بجٹ میں اب آگے کیسے جائیں گے، کیونکہ حالات اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب واقعتاً کچھ بارودی سرنگیں بچھا گئے تھے، لیکن اگر حکومت آ گئی ہے، اس نے چارج لے لیا ہے، اس نے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کا تہیہ کیا ہے، تو پھر اسے ان بارودی سرنگوں کو صاف بھی کرنا ہے، اس کو لے کے آگے بھی چلنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی معاشی میدان میں حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان اس مشکل صورتحال سے باہر نکلے، کیونکہ اگر یہ مشکل صورتحال سے باہر نکلے گا اگلے 3 سے 4 ماہ کے اندر، تو پھر ہی کچھ حالات بہتر ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بلکہ کل ایک انپریسیڈنٹڈ اجلاس بھی ہوا تھا فارمیشن کمانڈرز کا، اور یہ انپریسیڈنٹڈ اس وجہ سے ہے کہ عمومی طور پر روایات کے مطابق پاک فوج کے جو فارمیشن کمانڈرز ہیں ان کے سال کے اندر 2 اجلاس ہوتے ہیں، لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ گزشتہ 3 سے 4 مہینے کے اندر میرا خیال ہے یہ دوسرا یا تیسرا اجلاس ہے جو فارمیشن کمانڈرز کا ہوا، اور اس کے اندر یہ تمام کے تمام جو صورتحال ہے اور طویل ترین اجلاس تھا، جس کے اندر ہر ایک پہلو، خاص طور پر معاشی پہلو کے اوپر بھی سیر حاصل بحث کی گئی، اور بتایا گیا کہ جناب یہ صورتحال ہے، یہاں پر ہمیں پرابلمز ہیں اور اس سے باہر نکلنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مرضی رخ اختیار کریں، آپ حالات و واقعات کو جس طرح مرضی پورٹرے کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ اندھیرے کو روشنی نہیں کہہ سکتے، آپ دن کو رات نہیں کہہ سکتے۔ جو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو پرابلمز ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ موجود ہیں، ان سے انکار ممکن نہیں ہے، ان سے نبرد آزما ہونا ہے۔ کیونکہ اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ IMF سے کیے گئے معاہدوں کے اوپر عمل درآمد کرتی رہتی تو یقینی طور پر اتنا زیادہ بیک لاک نہ ہوتا اور نہ ہی ایک دم سے صورتحال خراب ہوتی، لیکن ان کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے، ایک دم سے بارودی سرنگیں بچھانے کی وجہ سے، یہ جو تیل گیس ہے ان کے آرڈرز پلیس نہ کرنے کی وجہ سے ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اور اس بحرانی کیفیت سے باہر نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم روایتی طریقوں سے بحران سے نہ نکل سکے تو پھر ہمیں میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی آؤٹ آف دی باکس سلوشن کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ کچھ آؤٹ آف دی باکس چیزیں دیکھیں۔ اکنامک ایکٹیویٹیز جیسے جیسے بڑھیں گی تب ہی وہ جو سرکولیشن آف منی ہے وہ آئے گی۔ لوگ انڈسٹریلائزیشن اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ اس سے آگے روزگار پھیلے، لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی سے زیادہ جو فروغ دیا گیا وہ پراپرٹی سیکٹر ہے، زمینوں کی خرید و فروخت پر زور دیا گیا، پراپرٹی سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ بڑھانے کی حوصلہ افزائی کی گئی، لیکن وہاں پر یقینی طور پر پروفٹ لوگوں نے اٹھائے ہیں، لیکن وہ شخصیات نے پروفٹ اٹھائے ہیں۔ پلاٹ خریدنے سے کسی کو روزگار نہیں ملے گا، پلاٹ خریدنے سے پیسہ سرکولیشن میں نہیں آئے گا، وہ تو ایک جیب سے پیسہ نکلے گا دوسری جیب میں چلا جائے گا۔ ہمیں یہ سرکولیشن آف منی ہے اس کو یقینی بنانا چاہیے، اور حکومت کو اس بارے میں اب اقدامات لینے چاہیے کہ اس پیسے کو کس طریقے سے سرکل میں لایا جائے، کیونکہ جیسے جیسے انڈسٹریلائزیشن ہوگی پیسہ سرکل میں آئے گا، روزگار بڑھے گا، مینوفیکچرنگ بڑھے گی، پروڈکشن بڑھے گی، مارکیٹ کے اندر مقابلے کی فضا پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھیں گی، اور ایک لارج سکیل اس کا
ایفیکٹ آئے گا. میرا خیال ہے بجٹ کے اندر ایسی چیزوں کو شامل کیا جانا چاہیے تھا, لیکن چونکہ یہ بجٹ IMF کی منظوری کے بعد بنایا جا رہا ہے, لہٰذا اس کے اندر ان جیسے بہت سارے پہلوؤں کو نظر انداز کیا گیا ہوگا. میری یہ خواہش ہے اللہ کرے کہ مستقبل کے اندر جو بھی حکومت پالیسی بنائے وہ کم از کم ایسی سوچ کے ساتھ بنائے جہاں پر یہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہے اس میں اضافے کو مد نظر رکھا جائے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.